नाज़रीन, जस्टिस मकबूल बाकर के सिंध के निगरां वजीर आला का हल्फ उठाने के बाद अब 24 से 48 घंटों में सिंध पुलिस के आईजी का फैसला कर लिया जाएगा कि सिंध पुलिस का नया आईजी कौन बनने जा रहा है और कोतवाली शहर कौन, और उसके साथ साथ जोनल डीआईजीज, चीफ सेक्रेटरीज और दूसरे अहम तरीन तकर्रियों का सिलसिला भी शुरू किए जाने का इम्कान है। कहा यह जाता है कि गुज़िश्ता रोज़ की तकरीब के बाद सिंध पुलिस के सरबराह ने जो है निगरां वजीर आला से जो है 1-to-1 मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया था, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं दिया गया। इसकी क्या वजह है, इस पर भी आगे चल के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम हसन नकवी और ख़ुद डीआईजी मज़र काकाखील के मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे कि आया वो ग्रेड 21 में प्रमोट किए जा रहे हैं कि या उन्हें जो है वो टाल मटोल से ही काम लिया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी इमदाद सोमरो की एक वीडियो क्लिप भी शामिल करेंगे जिसमें वो सखर और ख़ुद खैरपुर में पेश आने वाले वाक़यात पर तफसील से रोशनी डालेंगे, ख़ास तौर से बच्ची और मारूफ जो सहाफ़ी है जान मोहम्मद महर के कत्ल पर के उसमें सखर पुलिस की मुजरिमाना गफलत व लापरवाही क्या है, जहाँ पर अब सिर्फ तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने पर ही इक्तिफा किया गया है। हालांकि तब्दीली के असल जिम्मेवार जो है वो सखर के एसएसपी मलक सिंघार और ख़ुद वहाँ के डीआईजी जावेद जसकानी है, जिनकी मुजरिमाना गफलत व लापरवाही से इतना संगीन वाक़या रूनुमा हो और इस पर ख़ुद जो है सिंध के निगरां वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकर को जो है वो एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। बिल आखिर गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सिंध के निगरां वज़ीर आला की हैसियत से जस्टिस मकबूल बाकर ने जो है वो अपने उसका हलफ उठा लिया। अब पहले अपने प्रोग्रामों में मैं कह चुका हूँ कि जस्टिस मकबूल बाकर जो है वो दलेर तरीन जजों में उनका शुमार होता है। ना वो डरते हैं, ना बिकते हैं, ना झुकते हैं, कानून और आइन के साथ खड़े होते हैं। यही वजह है कि सिंध की मुर्दा पुलिस, सिंध की बेजान पुलिस, सिंध की कौमाज़दा पुलिस जो है वो एकदम से जो है अपने टांगों पे, अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। हलफ लेने के बाद जो है अब हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने कराची से जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, कहते हैं कि सिंध के आईजी गुलाम नबी मेमन की जानिब से पैगाम दिया गया था निगरां वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकर साहब को कि वो उनसे 1-to-1 मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं। वो उन्हें पुलिस से मुतालिक सूबाई पुलिस की जो कारकर्दगी है उससे मुतालिक ब्रीफिंग देना चाहते हैं कि सिंध में इस वक्त क्या चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है। लेकिन कहा जाता है कि किसी वजह से जो है निगरां वज़ीर आला ने जो है उनकी ये ख्वाहिश जो है वो टुकरा दी और कहा कि वो इस वक्त दूसरे अहम तरीन जो है वो मुशावरत और मीटिंग करने का इरादा रखते हैं, उसके बाद उनसे मिलेंगे। इस किस्म के पैगामात, इस किस्म का जवाब कहते हैं कि आईजी सिंध को दिया गया है। अब इसकी वजह क्या है, ये समझ से बालातर है कि आईजी ने यानी कि हलफ लेने के फौरी बाद जो है निगरां वज़ीर आला से मिलने की ख्वाहिश का इजहार क्यों किया, वो क्यों मिलना चाहते थे, और निगरां वज़ीर आला ने जो है वो उनसे इतला के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनसे मिलने से क्यों इनकार कर दिया। अब ये भी इतला मिली है कि अब इस अहम तरीन जिम्मेवारियों के बाद जो है, ये जो हलफ लेने के बाद जो है अब सिंध पुलिस के आईजी, एडिशनल आईजी कराची, जोनल डीआईजीज और ख़ुद चीफ सेक्रेटरीज और डिप्टी कमिश्नर तमाम के जो है वो तब्दीलियों का अब आगाज़ कर दिया जाएगा। फिर ये सवाल पैदा होता है कि सबसे पहले जो है वो टॉप से जो है ऊपर से तब्दीलियाँ होंगी। सबसे पहले यानी कि सिंध के आईजी की तकर्री होगी, इस तरीके से चीफ सेक्रेटरी की तकर्री होगी। चीफ सेक्रेटरी के लिए मालूम है कि वो पंजाब से कोई आ रहे हैं, नए बंदे आ रहे हैं। अब सिंध में जो है आईजी कौन बनने जा रहा है, 3-4 नाम जो है वो इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं।
اب یہ اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ 21 کے بھی لگ سکتے ہیں یا صرف 22 کے لگتے ہیں. اگر 21 پر ہی اکتفا کریں گے تو پھر دو اہم ترین نام جو ہے وہ اس میں سے کٹ جائیں گے، یعنی کہ بلوچستان کے سب سے جو مضبوط ترین امیدوار تھے آئی جی سندھ بننے کے، عبدالخالق شیخ، اور خود کوتوالے شہر جو ہے جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ 21 میں ہونے کے ناطے جو ہے وہ اس دوڑ سے آؤٹ ہو جائیں گے. اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 21 کے آئی جیز نہیں لگیں گے، تو اگر اور اس طریقے سے اگر 22 ہی پر اکتفا کریں گے تو پھر ہمارے پاس جو ہے اس وقت 22 کے افسران بڑے کم ہیں. بہت سارے اس میں متنازع ہیں. جو دستیاب ہیں جنہیں لگایا جا سکتا ہے سندھ کا نیا آئی جی، تو اس میں 2-3 ہی نام ہیں گنتی کے، جس کا میں بارہا ذکر کر چکا ہوں. ڈاکٹر امیر شیخ ہیں، اسی میں سے جو ہے ڈی جی ایف آئی محسن بٹ ہیں، ان کی نوکری بڑی کم رہ گئی ہے چند مہینوں کی. اس طریقے سے جو ہے خود معظم جاں انصاری، جو کہ اس وقت تک ہماری اطلاعات کے مطابق قیامت گل کی جو رپورٹ ہے کہ وہ اس وقت تک سب سے مضبوط ترین امیدوار کی حیثیت سے ابھرے ہیں سندھ پولیس کے آئی جی کے حوالے سے، جبکہ ان کے مقابلے میں خود ڈاکٹر امیر شیخ کا بھی جو ہے وہ پڑھ رہا اتنا کوئی ہلکا نہیں ہے، بہت ہی بھاری ہے. اگر نگراں وزیر اعلیٰ جو ہیں جسٹس مقبول باقر اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ اور خود مختار وزیر اعلیٰ کے حصے سے اگر وہ کام کریں گے یا کام کرنے کا انہیں موقع دیا جائے گا یا ان کی مشاورت کو اہمیت دی جائے گی، تو پھر اس صورت میں تو ہر حال میں جو ہے یعنی کہ کوئی موضع ہی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر امیر شیخ سندھ کے آئی جی نہ بنے. اگر کا لفظ استعمال کروں کہ اگر نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے جسٹس مقبول باقر صاحب کی سنی گئی، ان کی مشاورت کو اہمیت دی گئی، تو پھر ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ سندھ کے نئے آئی جی. اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی چلی اس میں، جس کے بھی امکانات بہت زیادہ ہیں، تو پھر جو ہے وہ معظم جاں انصاری بھی بن سکتے ہیں، پھر جو ہے وہ خود محسن بٹ کا بھی چانس نکل سکتا ہے، پھر یہ 21 اور 22 کی بھی کوئی قید نہیں ہوگی، پھر اس میں عبدالخالق شیخ بھی ان کے، جیسا کہ میں پہلے 1 مہینے سے ڈول پیٹ رہا تھا کہ ان کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تو وہ پھر بن سکتے ہیں آئی جی سندھ. اسی طریقے سے اسی مناسبت سے جو ہے پھر وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے فیصلے ہوں گے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کون بننے جا رہا ہے. یعنی کہ خود خادم رند بن سکتے ہیں، خود جو ہے سلطان علی خواجہ بن سکتے ہیں، خود جو ہے عمران یعقوب مناز بن سکتے ہیں، خود اور بہت سارے نام بھی اس میں شامل کہ کون اس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوالے شہر بننے جا رہا ہے. لیکن ایک سندھ کی جو پولیس کی یا صوبہ سندھ کی جو ایک عجیب سی روایت رہی ہے کہ اگر ایک منصب پر جو ہے وہ کسی ایک کمیونٹی کا آئے گا تو دوسرے منصب پر جو ہے دوسرے کا آنا جو ہے پھر ناگزیر ہو جاتا ہے. اب چونکہ سندھ کا جو نگراں وزیر اعلیٰ ہے تو وہ اعلیٰ بظاہر تو وہ سندھ ڈومیسائل پر ہیں، سندھ سے ہی تعلق ان کا ہے، لیکن جو سندھ کے دانشور ہیں، جو سندھ سے جو ہے وہ ایک مخصوص قسم کی جو ہے وہ تھاٹ کو جو لیڈ کر رہے ہیں، ان کی نظر میں جو ہے وہ سندھ کے نہیں ہے، یا ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سندھ کا نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں. تو اس حساب سے جو ہے اب دوسری جو اہم ترین منصب ہے، اہم ترین جو پوسٹ ہے، اس کے لیے سندھ کا ہونا اب ناگزیر ہو چکا ہے. یعنی کہ یہ اگر اب میں کہوں کہ اب جو ہے وہ ان دونوں میں سے کوئی آئی جی بن سکتا ہے، اسی اگر فلسفے کو، اسی تھیوری کو اگر ہم آگے لے کے چلیں کہ اگر نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے جسٹس مقبول باقر بن ہی گئے ہیں، حلف انہوں نے اٹھا لیا ہے، تو پھر سندھ کا جو ہے آئی جی جو ہے یا تو امیر شیخ بنیں گے، یا پھر اے ڈی خواجہ بھی بن سکتے ہیں، مشتاق مہر بھی بن سکتے ہیں، ثناء اللہ عباس بھی بن سکتے ہیں، اور خود جو ہے وہ آپ کے عبدالخالق شیخ بھی بن سکتے ہیں، جاوید عالم اوڈو بھی بن سکتے ہیں، لیکن نہ تو محسن بٹ بن سکتے ہیں، نہ ہی جو ہے پھر خود معظم جاں انصاری بن سکتے ہیں. یہ ایک عجیب سی تلوار جو ہے، ایک عجیب سا جو فارمولہ ہے، وہ سندھ جو ہے صوبہ سندھ میں پچھلے کوئی 15 سے 20 سالوں سے ہم یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک اگر گورنر کچھ اور ہوگا تو پھر وزیر اعلیٰ کچھ اور ہوگا. یعنی کہ یہ کمیونٹی کا بڑا اس میں خیال رکھا جاتا ہے، یا ایک اپنے طور سے انہوں نے ایک ایس او پی تیار کی ہے، تو اسی ایس او پی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اب سندھ کا آئی جی جو ہے وہ کوئی سندھ سے ہی بلونگ کرنے والا آ سکتا ہے، باہر کے آئی جی کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس پر جو ہے واویلا ہوگا، اس پر شور مچایا جائے گا، اور اس کو ناکام بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد رہے گا. تو اس لیے میں اب یہ کہنے میں جو ہے وہ حق کے بجانب ہوں کہ اب نیا آئی جی جو ہے یا تو پھر وہ ڈاکٹر امیر شیخ بن سکتے ہیں، یا
خود سلطان علی خواجہ بن سکتے ہیں، یا پھر جاوید عالم اوڈو، یا پھر جو ہے وہ مشتاق مہر بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو میں دو نام لے رہا ہوں، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ نام آئے ہیں، ان کے بننے کے چانسز اس ایس او پی کی وجہ سے مد نظر رکھ کر جو ہے نہیں ہو سکیں گے، یہ کہنا ہے خود میڈیا رپورٹس اور پولیس کے ذرائع کا۔ لیکن یہ چونکہ نگراں سیٹ اپ ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، بن بادلوں کے برسات جو ہے وہ برس سکتی ہے، یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مظہر الحق کاکا خیل پر اور خود جو ہے وہ حسن نقوی پر۔ یہ حسن نقوی اور مظہر کاکا خیل گریڈ 20 کے ہیں۔ یہ جو حسن نقوی ہیں یہ سیکٹری فائننس تھے ایک عرصے تک، جب تک مراد علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو خزانے کی وزارت ہے اس پر سانپ بن کر وہ بیٹھے رہے، کسی کو یہ وزارت نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی کموپوت وزارت ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پاس ایک سے زیادہ وزارتیں رکھنے کا آئینی اختیار ہے، لہذا انہوں نے اپنے اس آئینی اختیار کو استعمال کر کے اس وزارت کو اپنے پاس رکھی، کیونکہ پیدا کی وزارت ہے۔ یعنی سندھ کے اندر جو ہے جتنے بھی باقی 20-22 جو وزارتیں ہیں، ان کو جتنا بھی فنڈ ریلیز ہوتا ہے وہ یہی آپ کا وزارت خزانہ سے آتا ہے، یہ وزارت دیتی ہے۔ تو وہ چاہے وہ 1 کروڑ کا چیک ہو، چاہے وہ 1 ارب کا چیک ہو، اس میں 2% کی کٹوتی جو ہے وہ خزانے کی وزارت جو ہے وہ لیتی تھی، بتہ لیتی تھی۔ وہ پیسے جاتے تھے سیکٹری فائننس کے پاس، اور پیسے جاتے تھے ان کے تھرو خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پاس۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ وزارت اپنے پاس رکھی تھی، کسی کو اس پر نہیں آنے دیا گیا۔ پہلے اس وزارت کے جو ہے وہ سیکٹری جو تھے، فائننس سیکٹری جو تھے، وہ سہیل راجپوت تھے، جب وہ 20 سے 21 میں چلے گئے۔ یہ حسن نقوی ان کے ایڈیشنل ہوا کرتے تھے، وہ جب 21 میں چلے گئے تو ان کو بھی پرموٹ ہو گئے، یہ بھی 20 میں چلے گئے، اور یہ پھر اس کے سیکٹری بن گئے، اور وہاں جو ہے نیب کی انکوائری میں یہ بھی رپڑے میں آ گئے۔ پھر انہیں جو ہے مجبوراً پلی بارگیننگ کرنا پڑا، تو یہ دھبا ان کو لگ گیا، اور انہوں نے بھی اپنے کرپشن کا ایک طریقے سے مبینہ طور پر اعتراف کر لیا تھا پلی بارگیننگ کی شکل میں۔ اس وقت جو ہے یہ اس سے بھی اچھی جو پوسٹ ہے وہ ہے جناب عالی، یہ چیئرمین پلاننگ، یعنی پی این ڈی کے جو ہے یہ چیئرمین ہے سندھ کے، یہاں بھی جو ہے بہت بڑی قسم کی پیدا ہوتی ہے۔ اب جب پرموشن کا معاملہ آیا سلیکشن بورڈ میں، تو وہاں پر جو ہے مظہر الحق کاکا خیل جو کہ 20 سے 21 میں کر دیے گئے تھے، حالانکہ ان کا جرم ایک ہی تھا، وہ بھی پلی بارگیننگ کر چکے تھے۔ اسلحہ اسکینڈل جو تھا خیبر پختونخوا کا، اس میں وہ ملوث تھے، بہت بدنام زمانہ کیس تھا، اس میں کہتے ہیں مبینہ طور پر 65 لاکھ کی انہوں نے ریکوری واپسی کی تھی۔ پلی بارگیننگ وہ بھی کر چکے تھے، وہ بھی مبینہ طور پر اپنے جرم کا اعتراف کر چکے تھے، لیکن وہ بھی کافی پہلے پرانی بات ہے ان کی، جب وہ 19 میں تھے، اور اس کے باوجود پچھلی کسی بورڈ میں ان کو 19 سے 20 میں پرموٹ بھی کر دیا گیا تھا۔ اسی پچھلی غلطی کو انہوں نے یہاں پر بھی اپلائی کر کے وہ 20 سے 21 میں بھی چلے گئے۔ جب انہیں حسن نقوی کو اسی بورڈ نے جو ہے ریفیوز کر دیا تھا، ڈیفر کر دیا، تو انہوں نے پھر شور مچایا کہ بھائی یہ الگ الگ پیمانے کیوں ہیں، الگ الگ ترازو کیوں ہیں، الگ الگ فارمولے کیوں ہیں، جو جرم میرا ہے وہی جرم جو ہے ڈی آئی جی مظہر کاکا خیل کا ہے۔ اگر وہ آئی بی میں جوائنٹ ڈائریکٹر ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو کر ان کو آپ نے پرموٹ کر دیا اور مجھے آپ نے ڈیفر کر دیا ہے۔ میں ڈی ایم جی گروپ کا ہوں، اور ہم جو ہے ان سے زیادہ بااثر ہیں پولیس والوں سے۔ پولیس گروپ جو ہے وہ ہمارے تلے لگا ہوا ہے، اگر انہیں کر دو پھر مجھے بھی کر دو، یا پھر انہیں بھی ڈیفر کر دو۔ تو ان کی یہ دلائل حقائق پر مبنی تھے، جس پر جو ہے پھر جو ہے وہ بحالت مجبوری جو ہے خود ڈاکٹر انعام اللہ دارے جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ دونوں کیسز جو ہے نا وہ بھیجوانے پڑے لا اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ کو لیگل اوپینین لینے کے لیے۔ خیبر پختونخوا سے یا خود اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو رپورٹ بھجوائی، ان کا کہنا ہے کہ یہ اصل میں جب اس قسم کے متنازع کیسز سے متعلق جو فیصلہ لینا ہوتا ہے، مطلوبہ فیصلہ، تو پھر اس طرح کے کیسز کو جو ہے لیگل اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ کو بھجوایا جاتا ہے، اور ان کا ایک طریقے سے کاندھا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہاں پھر مینیج کر کے مبین طور پر لے دے کر اس قسم سے رپورٹ ان سے بنوائی جاتی ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر پھر انہیں پرموٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس میٹر میں بھی جو ہے خود جو سلیکشن بورڈ کا جو فیصلہ تھا، اس کے جو منٹس ہے اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر لیگل اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ اوپینین دے کر انہیں کلیئر کر دیتا ہے تو پھر یہ گریڈ 20 سے 21 میں پرموٹ تصور کیے جائیں گے۔ یعنی اب ان کے پرموشن کے لیے کوئی الگ بورڈ بٹھانے کی یا ان کے کیسز جو ہے کوئی
آنے والے بورڈ کے سپرد کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ آٹومیٹک جو ہے گریڈ 20 سے 21 میں پرموٹ کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ حیدرآباد کے سابقہ ایس ایس پی اور موجودہ جو اس وقت ڈائریکٹر ایف آئی اے ہیں عبدالسلام جو ہے، عبدالسلام شیخ کا میٹر بھی ایسی تھا، وہ بھی لیگل اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ کی اوپینین کے بعد جو ہے وہ گریڈ 90 سے 20 میں پرموٹ کر دیے گئے تھے۔ وہی میٹر ان کا کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے مینج کر دیا ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کے راشی افسروں نے بھی بیتی گنگا میں کہتے ہیں اپنے ہاتھ دھو لیے، اور وہ بھی اب جو ہے وہ پرموٹ ہو جائیں گے۔ یہ زیادہ دور نہیں ہے، چند دنوں کی بات ہے، 1 ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ان کی رپورٹ آ جائے گی، اور یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کہ مظہر اللہ کاکا خیل جو ہے وہ گریڈ 20 سے 21 میں، اور اس طریقے سے حسن نقوی جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے گریڈ 21 میں پرموٹ کر دیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں پھر سندھ کا چیف سیکرٹری یا ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اب ایک یہ تصویر آپ ایک آرڈر کی کاپی دیکھ رہے ہیں، یہ ہے خیبر پختونخوا پولیس کی ہے۔ وہاں کے ڈی آئی جی کی جانب سے ایک خطرے کی گھنٹی بجائی گئی ہے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک دہشت گرد جو ہے اپنے 10 ساتھیوں سمیت جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اس کا نام جو ہے علی محمد عرف جو ہے اختر محمد، یہ جو ہے مختلف کہتے تھانوں پر جو ہے وہ حملہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، اس وقت داخل ہوئے ہیں، اور یہ پہلے بھی جو ہے 2021 میں بھی جو ہے یہ بہت بڑی تباہی مچا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو ہے سیکیورٹی فورسز پر یہ حملے کر چکے ہیں، سرکاری تنصیبات کو یہ بموں کا نشانہ بنا چکے ہیں، اور اب یہ گروپ آنے سے جو ہے وہ مالاکنڈ، بنو اور دوسرے جو یہ علاقے ہیں وہاں پر جو ہے تخریب کاری، دہشت گردی کی بہت بڑی وارداتیں کر سکتے ہیں، یہ توقع ہے۔ یہ کہنا ہے خود خیبر پختونخوا پولیس کے ذرائع کا۔ اس لیٹر کے بعد جو ہے پوری خیبر پختونخوا پولیس کو جو ہے ایک طریقے سے الرٹ کر دیا گیا ہے، ہنگامی حالت کا اعلان وہاں پر کر دیا گیا ہے، خود ڈی آئی جی اسپیشل برانچ جو ہے ثاقب اسماعیل میمن کی جانب سے بھی۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب جو ہے وہاں پر جو ہے وہ پولیس کی نفری اور سیکیورٹی فورسز نے بھی جو ہے وہاں پر گشتوں کا سلسلہ جو ہے شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، آخر میں حیدرآباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی جنید اور خود انیل رنگون والا نے بھی ایک حرام خور پولیس افسر سے متعلق چونکا دینے والی رپورٹ بھجوائی ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی، یعنی ڈی آئی بی انچارج اکبر لنڈ اس پہ پیش ہے۔ یہ جو اکبر لنڈ ہے یہ کون ہے؟ ان کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سینگی ہے، کون سے سرخاب کے پر ان پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہاں کے ایس ایس پی ہو یا ڈی آئی جی ہو یا ایڈیشنل آئی جی ہو یا آئی، سب کے سب ان پر مہربان ہیں۔ ان کے گناہ انہیں گناہ نظر نہیں آتے، بلکہ یہ انہیں دودھ میں دھلا ہوا نظر آتا ہے۔ پچھلے 4 سالوں سے جو ہے یہ ڈی آئی بی انچارج بن کر جو ہے مبینہ طور پر جو ہے لوٹ مار کر رہا ہے، اور اپنے فرض سے بالکل بھی انصاف نہیں کر رہا ہے۔ اپنی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں دوسروں کی پریشانی کا، تباہی کا، بربادی کا باعث ہمیشہ سے بنتا چلا آ رہا ہے۔ 13 اگست کو یہاں پر کیا ہوا حیدرآباد میں؟ 2 جلوس جو ہے بالکل یعنی کہ متضاد قسم کے ایک ہی روٹ پر آ نکلے اور آمنے سامنے اور تباہی اور بربادی کا منظر پیش کرنے لگے، یعنی کہ ایک ماتمی جلوس اور ایک سنی تحریک والوں کا جلوس یوم آزادی سے متعلق۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دنگا فساد شروع ہو گیا، اور اس دنگا فساد کے نتیجے میں پولیس پریشان ہو گئی۔ پولیس کو جو ہے وہ 24 سے یعنی کہ 18 سے 24 گھنٹے تک جو ہے وہ پولیس کو سڑکوں پر رہ کے صورتحال کو کنٹرول کرنا پڑا، محض ڈی آئی بی اکبر لن کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے۔ کیونکہ روڈ بنانا جو ہے جلوسوں کا جو ہے یہ پولیس تھانے کا کام نہیں ہوتا، یہ روڈ جو ہے ہمیشہ ڈی آئی بی انچارج کا آفس بناتے ہیں، اور ان کی مجرمانہ غفلت سے ایک ہی روٹ پر جو ہے 2 متضاد قسم کے جلوسوں کو آنے کی پرمیشن دی گئی، یعنی آگ اور پانی کو ایک ہی روٹ سے گزارنے کا ایک تجربہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہاں دنگا فساد ہوگا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اکبر لن ڈی آئی بی انچارج۔ ان کے خلاف تو کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن
قربانی کا بکرا جو ہے یہ سٹی تھانے کے ایس ایچ او عمران رشید کو بنایا گیا. یہ جہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے وہاں 4 تھانے لگتے ہیں، لیکن کہتا ہے نا کہ جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو حرامی کون کہے. ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی، وہاں پر سب کے سب جو ہے با اثر تھے، ان کے خلاف کاروائی کسی نے نہیں کی. جو بیچارہ کمزور تھا وہ اس کے زد میں آ گیا. اب ان با اثر لوگوں میں اگر میں بات کروں تو میرے اپنے بھی جو ہے وہ چاروں طبق جو ہے وہ روشن ہو گئے، جنہیں میں فرشتہ سمجھتا رہا، جنہیں میں اصول پرستی، ایمانداری، دیانتداری کی یعنی کہ مورت سمجھتا رہا، چلتا پھرتا اشارہ سمجھتا رہا، وہ بھی جو ہے اس بیتی گنگا میں کہنے والے کہتے ہیں کہ ہاتھ اس وقت دھو رہے ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ 4 تھانوں میں سے جو ہے وہاں پر 4 تھانے تھے حیدر چوک پر. تو با اثر ایس ایچ او فورڈ جو ہے جو کہ علی حسن زرداری کی پرچی پہ لگا ہے، اسی طریقے سے جو ہے ایس ایچ او مکی شاہ جو کہ سی ایم سندھ کے پی ایس سلیم بجاری کی پرچی پہ لگا ہوا ہے، اور اس طریقے سے ایس ایچ او کینٹ وہ ہے میڈم علینا راجپڑ کی پرچی پر لگے ہوئے ہیں. علینا راجپڑ کے لیے میں بہت پروگرام کر چکا تھا کہ یہ ایمانداری، دیانتداری، اصول پرستی کی اس وقت مورت بن چکی ہے. سندھ پولیس کی واحد لیڈی اے ایس پی ہیں کہ جو رشوت نہیں لیتی، غلط کام نہیں کرتی، مس یوز آف پاور نہیں کرتی. یہ میں ڈول پیٹتا چلا آ رہا ہوں پچھلے کوئی 1 سال سے. اب اس پرچی کی شکل میں جو ہے مجھے اپنا جو ہے وہ جو منشور ہے یا مجھے اپنی جو سوچ ہے اسے تبدیل کرنا پڑے گی، کیونکہ یہ پرچی جو ہے یہ کچھ اور ہی بتلا رہی ہے. یہ پرچی ایک آئینہ ہے، اور اس سے یہ بات بھی روز روشن کی طرف سے آیا ہو جاتی ہے کہ انہیں کیا وجہ ہے کہ ایک ایس پی ہیڈ کوارٹر کے ہوتے ہوئے جو ہے ایس ایس پی ساجد صدرالدین سارے اختیارات جو ہے علینا راجپڑ کو تھانوں میں ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو یا ہیڈ مرور کی پوسٹنگ ہو یا دوسرے سپاہی سے افسر کی، وہ اختیارات ایس پی ہیڈ کوارٹر کو دینے کے بجائے خود اے ایس پی کو کیوں دیے؟ 18 کو نظر انداز کر کے 17 کو پر یہ کرم نوازی، یہ دریا دلی کا مظاہرہ کیوں کیا گیا؟ اور یہی سوال جو ہے خود ڈی آئی جی حیدرآباد پیر محمد شاہ سے بھی بنتا ہے کہ انہوں نے جو ہے کس خوشی میں سارے اختیارات جو ہے وہ خاتون اے ایس پی کو دیجیے کہ جہاں چاہے وہ چھاپا مار سکتی ہے. ایس پی کو کیوں نظر انداز کیا ہیڈ کوارٹر کو؟ وہ تو گریڈ 18 کا ہے. یہ سوال کے جواب کو دینا پسند کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اکبر لون جو ہے اس کا سفارشی کون ہے؟ ایس ایس پی صاحب آپ ان کے سفارشی ہو، یا کہ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ صاحب آپ ان کے سفارشی ہو، یا کہ آپ کا چہیتا جو ڈیفیکٹو ڈی آئی جی ہے یعنی کہ ظفر چانڈی ان کا سفارشی ہے؟ نہیں، ان کی کوئی بھی ان کی سفارشی نہیں ہے. انیل رنگون والا کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پیچھے تو خود انور مجید کھڑے ہیں، وہ انور مجید جن کے پیچھے خود آصف علی زرداری کھڑے ہیں، وہ آصف علی زرداری جن کے پیچھے خود شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی پیپلز پارٹی اس وقت کھڑی ہے. کیونکہ یہ جو انور مجید ہے یہ پیارو شوگر مل جو دادو ہے وہاں جو ہے یہ مینیجر تھے، اور وہیں سے جو ہے اس اکبر لون کے تعلقات تھے. ان کا اکبر لون دادو میں بھی جو ہے وہ ڈی آئی بی انچارج رہ چکے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے تعلقات تھے، اور وہی ان کی ساری پوسٹنگیں کرواتے چلے. ظاہر ہے کہ جب انور مجید پوسٹنگ کرے گا تو پھر ایس ایس پی ساجد صدری کیا بیچتا ہے، ڈی آئی جی حیدرآباد کیا بیچتا ہے، ایون آئی جی کیا بیچتا ہے، یہ نان کاک ہے اس اکبر لون کے سامنے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ جو چاہے کرے جنگل میں، اس کے کون نہ روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا. 8 وائن شاپ سے جو پیسے لے رہا ہے، منہ بتا مانگ رہا ہے، یعنی ڈیفیکٹو ایس ایس پی اس وقت بنا ہوا ہے ان کا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا. اتنا بڑی غلطی اس نے کی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ اس پر تو انہیں ڈسمس فرام سروس ہونا چاہیے تھا، لیکن انہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اور بیچارہ جو ہے وہ ایس ایچ او سٹی جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا دیا گیا. یہ کہتے ہیں، یہ ہے ناظرین حیدرآباد پولیس. اس کے اپنے ہی قانون ہیں، اپنے ہی نظام ہیں، اپنے ہی طور طریقے ہیں. اجازت چاہنے سے پہلے جو ہے پاکستان کے مایہ ناز، دل عزیز، دلیر، بہادر ترین صحافی
امداد سومرو کا جو ہے یہ ویڈیو کلپ ہے، چونکا دینے والا ہے۔ اس میں انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں خیرپور اور خود سکھر میں آنے والے افسوسناک واقعات کی شکل میں، کہ ان کی کاوشوں کے نتیجے میں جو ہے 2 دفن ہونے والے مقدمات کو انہوں نے دفن ہونے سے بچا لیا اور پولیس کو مجبور کیا، ڈنڈا کیا کہ وہ اس پیر کے خلاف جو ہے کارروائی کرے، مقدمہ کرے، گرفتار کرے، جنہوں نے ایک معصوم ہوا کی بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا جو کہ ناقابل بیان ہے۔ تو اس کے سہولتکار جو ایس ایچ او پولیس والوں کو بھی انہوں نے گرفتار کیا۔ یہی حال جو ہے سکھر پولیس کا بھی کیا انہوں نے اپنے اس چونکا دینے والی رپورٹ میں، کہ کس طریقے سے ایس ایس پی سکھر نے اپنے فرض کے ساتھ ناانصافی کی، ڈی آئی جی سکھر نے بھی ناانصافی کی۔ ایک بہت سندھ کا جو دھرتی کا جو ہیرا تھا صحافت کا، یعنی جان مہر، پولیس کی لاپرواہی سے جو ہے، پولیس کی مجرمانہ غفلت سے جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہوا۔ اس کی موت کے ذمہ وار جو ہے ان دہشت گردوں حملہ آوروں سے زیادہ خود ایس ایس پی سکھر اور ڈی آئی جی جو ہے کیا نام ہے سکر ہیں۔ اس میں ایک اے ایس آئی تفتیشی افسر کو تبدیل کرنے پر اکتفا کیا گیا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہاں پر ایس ایس پی سکھر کو اور خود ڈی آئی جی سکھر کو نشان عبرت بنانے کی ضرورت ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے انہیں بھی اس طرح کے سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ان کا سویا ہوا ضمیر جو ہے بیدار ہو سکے گا۔ یہی کچھ سب کچھ جو ہے وہ امداد سومرو نے اپنی اس ویڈیو کلپ میں کہا ہے، جو کہ ابھی آپ دیکھ سکیں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت ہوں، اللہ حافظ۔ حنیف بھائی دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ جو 2 اندوہناک واقعات سندھ میں ہوئے ہیں، ایک خیرپور میں، خیرپور کے شہر رانی پور میں ہوا ہے، جس میں ایک 10 سالہ بچی فاطمہ کو ایک پیر نے مبینہ طور پر اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا، کہ وہ بات ظاہر نہ ہو، ان کے ورثہ تک نہ پہنچے اور باہر لوگوں تک نہ پہنچے۔ اور دوسرے واقعے میں ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی جان محمد مہر، سندھ کے سینئر صحافی، بیچ شہر سکھر میں شہید ہو گئے۔ دونوں واقعات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، کہ دونوں واقعات میں ہمیں پولیس کی نااہلی نظر آتی ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سندھ میں مکمل طور پر کمپرومائزڈ اور پولیٹیکل ہو چکا ہے۔ ایس ایس پی صاحبان، آئی جی سندھ غلام نبی میمن، جو کمپریٹیولی ایک اچھے آفیسر ہیں، ایماندار آفیسر ہیں، بہتر آفیسر ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ان کے کنٹرول میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اور تمام ایس ایس پی صاحبان یا تو کسی بڑے ہاؤس کو، کسی بڑے صاحب کو پیسے دے کر مقرر ہوتے ہیں اور ان کو منتھلی دیتے ہیں، یا وہ بڑی سیاسی سفارش پہ مقرر ہوتے ہیں۔ جب آئی جی ان کو مقرر کرنے اور ہٹانے کے پاور نہیں رکھے گا تو یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ آئی جی کا ان کے اوپر کنٹرول کتنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہید جان محمد مہر کے قتل کے حوالے سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہ زمین کے معاملے پہ اپنی برادری کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، لیکن میں اس کی تردید کروں گا، اس طرح نہیں ہے۔ یہ جو مافیاز ہوتی ہیں، جن کو ہماری رپورٹنگ سے ڈر لگتا ہے، ہماری رپورٹنگ پہ اعتراض ہوتا ہے، یا ہماری رپورٹنگ جو حق سچ کی رپورٹنگ ہوتی ہے اس پر ان کو پرابلمس ہوتے ہیں، نقصان پہنچتا ہے، تو وہ یہ چھوٹے چھوٹے تضادات استعمال کرتے ہیں، ان جاہلوں کو پیٹھ تھپکتے ہیں، ان جاہلوں کو پیسے دیتے ہیں، اور ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ قتل کیا یا کوئی بڑا ہینیس کرائم کیا تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ ان کو چھڑا لیں گے۔ اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے تضادات کی آڑ میں کسی صحافی کا قتل ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہم نے شہید ذوالفقار مندرانی کے قتل میں دیکھی، شہید اجل عالمانی کے قتل میں دیکھی، اور اب شہید جان محمد مہر کے قتل میں ہم نے دیکھی ہے۔ اب آتے ہیں خیرپور رانی پور والے واقعے میں۔ اس میں پیر صاحب نے یہ غلط کام کیا، 2 دن تک ایس ایس پی خیرپور اور اس کے نیچے کام کرنے والا ایس ایچ او رانی پور، اس نے اور ڈی آئی جی صاحب خاموش رہے تھے۔ 2 دن کے بعد جب یہ معاملہ میڈیا میں آیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آیا، جب پریشر بڑھا تو انہوں نے ہیرو بن کر ایس ایس پی صاحب ہمیں ایکشن میں نظر آتے ہیں، جیمز بانڈ کی طرح۔ وہ سب سے پہلے تھانے پہنچتے ہیں، تھانے کے بعد وہ جو مقتول بچی ہے فاطمہ، ان کے گھر خیرپور ضلع سے نوشرف فیروز ضلع پہنچتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر بھی ماں کی مدیت میں درج ہوتی ہے، پیر صاحب گرفتار بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر گرفتار ہوتا ہے، اور پولیس کا ایس ایچ او گرفتار ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں واقعات
یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پولیس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ایک بدترین شہنشاہیت ہے، بدترین آمریت ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سندھ میں جنرل ضیاء اور جنرل مشرف سے زیادہ ایک بدترین آمریت ہے، اور مکمل طور پر لا قانونیت ہے اور ایک مافیا کا راج ہے۔